देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ है इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जिसमें हर सियासी जमात अपने मंशूर को लेकर आगे बढ़ रही है, और जहां इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ साथ ही साथ वहीं पर तमाम सियासी जमातें इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से आवाम को मुतवज्जे करें और अपने मंशूर से उनको जोड़ें। और जहां मंशूर की बात होती है तो वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मंशूर दिया। कल के जलसों में, परसों के जलसों में, आज के जलसों में बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने इस मंशूर के साथ आवाम से मुखातिब हो रहे हैं। हर तरफ अपने मंशूर की बात कर रहे हैं, और मंशूर की जहां बात कर रहे हैं वहीं पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके मंशूर को पढ़ें और उसको अपना जो व्यू पॉइंट है उसके साथ जोड़ें, और साथ ही तब फैसला करें इलेक्शन में वोट डालने का। जहां इलेक्शन में वोट डालने की बात हो रही है वहीं पर वो ये भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम है उसका कोई मंशूर नहीं है। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बल्कि दीगर सियासी जमातों की जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम है उसमें वो ये समझते हैं कि उनके पास मंशूर नहीं है, और वो वाहिद एक लीडर हैं और एक वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने इस सारी इंतखाबी मुहिम में जनरल इलेक्शंस 2024 की अपना इंतखाबी मुहिम के साथ साथ मंशूर भी दिया है। साथ ही जहां मंशूर की बात हो रही है, चुनो नई सोच के साथ उन्होंने अपना मंशूर दिया। वो बात तो कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में खड़े होकर पूरे पाकिस्तान की, वो बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से भी मुखातिब होकर हर जगह गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ ही आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी उनके साथ जो है वो मौजूद हैं, और वो भी उनके इंतखाबी मुहिम के साथ साथ उनके शाना बशाना हमें नज़र आ रही हैं जलसों में, स्टेजेस पर क़यादत के साथ, और भी कहीं जाना हो वहाँ पर भी। लेकिन जहाँ ये बात है वहीं पर आज हम बहुत खुसूसी जो प्रोग्राम है वो इस एतबार से भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हम इस बात पे बात करेंगे कि जो उनका नया मंशूर है उसको वो किस तरह से दूसरों के मंशूर से मुख्तलिफ समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का सोच रही है, वफाक में हुकूमत करने की बात कर रही है, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि उनको चुने और मुस्लिम लीग नून को ना चुने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बना चुकी है और चौथी बार बनाएगी, तो हालात वैसे ही रहेंगे। तो वो चाहते हैं कि नए सियासतदान के तौर पर सामने चूंकि उभर कर आए हैं तो वो लोग उनको उसी तरह से देखें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चुनाव करें उनकी शक्ल में, उनके रूप में। लेकिन जहां वो ये बात कर रहे हैं वहीं पर 3 दफ़ा बरसर इक़्तिदार रहे हैं जिस सूबे में, यानी कि सूबे सिंध में, और सूबे सिंध के साथ साथ ऑफ कोर्स ये शहर जो कि कराची का शहर है वो भी उसका हिस्सा रहा है। और कराची के लोग हमेशा से ये गिला करते नजर आए हैं कि कराची के एतबार से, सिंध के एतबार से आपने अपने 3 साल बरसर इक़्तिदार में आखिरकार क्या डिलीवर किया है, क्या लोगों को दिया है, किस तरह से दिया है। तो उनके मंशूर के हवाले से चूंकि वो जाहिर सी बात है तमाम टीवी चैनल्स पे इस वक्त इन दिनों बात भी कर रहे हैं, जलसों में भी लोगों से बात कर रहे हैं, ओवरऑल तो पूरे मुल्क में बात कर रहे हैं। लेकिन आज आपकी खातिर उनको प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है इस बारे में बात करने के लिए कि जो उनका मंशूर है आखिरकार वो क्या है और वो उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि लिखने में और उसके बारे में मालूमात होने में या उस बारे में वेल ब्रीफ होने में या वेल नोन होने में एक डिफरेंस होता है। प्लस कराची और सिंध को अगर लिया जाए, खासतौर पे कराची को देखा जाए तो वो कराची में क्या करेंगे, क्योंकि कराची के जो दरीना मसाइल हैं वो तो वैसे के वैसे ही हैं पिछले कई सालों से। और कराची के जो पढ़े लिखे बाशऊर अवाम है, जो लोग हैं, वो क्या समझते हैं
کہ کس طرح سے ان کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو آج کا پروگرام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کریں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے, انہی کی طرف جاؤں گی. تھینک یو سو ویری مچ, ہمیں آپ جوائن کر رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فار گیونگ اس یور ویلیویبل ٹائم. سب سے پہلے چیئرمین صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جہاں انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے آپ نے چنو نئی سوچ کو لے کر اس پیغام کے ساتھ, جو کہ ایک انتہائی پازیٹیو اپنے آپ میں سلوگن ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, اور آپ نے جہاں 10 نکاتی وعدے اور ایجنڈے بھی عوام کے سامنے پیش کیے ہیں, اس میں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا کام کیا اس کو بتانے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اپنے منہ سے بولتا ہے. لیکن جہاں یہاں پہ ایک سب سے پہلا میرا سوال اسی حوالے سے کہ جہاں یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے آپ نے ایک پوائنٹ اس میں شامل کیا ہے, تو کل ہی ایک رپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں سرکاری رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 2 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ باہر ہیں اس وقت اسکول سے, تعلیمی میدان سے, جس میں پنجاب میں سر فہرست آتا ہے, پھر دوسرے نمبر پر سندھ کا آتا ہے. سندھ میں 70 لاکھ سے زائد بچے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول سے باہر ہیں, اور ان میں سے 38% کا تعلق کراچی سے ہے. میں جاننا چاہوں گی سب سے پہلے کہ اس حوالے سے آپ کیا کریں گے کراچی کے لیے؟ آپ کا بہت شکریہ. میں اپنا الیکشن بالکل صحیح کہہ رہی ہوں کہ اسی نعرہ پہ کہ چنو نئی سوچ کو پہ لڑ رہا ہوں, اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کے لیے یہ دعوت ہے کہ جو نفرت, تقسیم, تشدد کی سیاست ہے, وہ سیاست جو کبھی ہمیں مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے, جو کبھی ہمیں لسانیت پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ پرانا سیاست کو دفن کر کے نئی سوچ, نئی سیاست جو خدمت پہ مبنی ہے, اب اس کو ایک موقع دیں. اس بار پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ میں پہلی بار کراچی میں اپنا میئر منتخب کیا. 5 سال ہمارا میئر رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں چاہوں گا کہ اس بار کراچی کے عوام ہمیں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی سیٹ میں بھی اکثریت دلوائے, تاکہ میں کراچی کا ہر اضلاع میں کام کر سکوں, تاکہ ان کے نمائندے کام کے لیے رکاوٹ نہ بنے, وہ میرے لیے ایک سہولت بنے تاکہ میں ان کا خدمت کر سکوں. میں خود کراچی میں پیدا ہوا ہوں, میں کراچی کا بیٹا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنا شہر پہ کام کروں. اگر مجھے یہ موقع دیا گیا تو انشاءاللہ تعالی پہلی بار ہمیں یہ موقع ملے گا کہ دونوں صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام, انشاءاللہ وفاق بھی اگر وہ نہیں تو کم از کم صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام مل کے کام کرے گا, اور جو اس کا اثر ہوگا کراچی کا ہر شہری کو محسوس ہوگا. جہاں تک آپ کی تعلیم کے حوالے سے سوال ہے, تعلیم ہمارے لیے ایک آئینی حق ہے کہ ہم اپنے تمام شہریوں کو, تمام بچے کو تعلیم دلوائے, اور اس پہ آپ کے ریکارڈز کے مطابق پنجاب میں بھی مسئلہ ہے, مگر پورا ملک میں مسئلہ ہے. ہم سب کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جو پیپلز پارٹی کا پلان ہے, ایک ہم نے جو شروع کیا ہے صوبہ سندھ میں, جو ہم ان خاندانوں کو ایک وظیفہ دیتے جو اپنے بچیوں کو, جو گرلز کو اسکول بھیجتے ہیں. اس لیے جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے, جب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ معاشی صورتحال میں مشکل ہوتا ہے, اور ان کو اگر چوز کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے بیٹا کو تعلیم مکمل کرنے دیتے, مگر بیٹی جو ہے وہ پیچھے رہتے. تو ایک تو ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو ہم وظیفہ دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. دوسرا میں چاہوں گا کہ جو ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا سروس ڈیلیوری بہتر کرے. ہم نے مختلف NGOs کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے. میں خود ایک شہزاد روئے کے ساتھ جو سندھ حکومت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکول شروع کیا, میں نے اس کا دورہ خود کیا. ماشاءاللہ اتنا اچھا کام چل رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی ہم تعلیم کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آخر جو ہم نے ایک نیا منصوبہ پچھلے سندھ حکومت نے شروع کیا, جہاں ہمارا ٹیچرز کا مسلسل ٹریننگ ہوتا ہے. اس سے
ہم اپنے ٹیچرز کا کوالٹی پہ ایک چیک رکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ کے ٹیچر اچھا ہوتا ہے نا, ان کا نیت صحیح ہے, تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. امید ہے کہ آپ فیبرری کو کراچی کے عوام خاص طور پہ تیر پہ تھپا لگا کے مجھے یہ موقع دیں گے کہ میں پہلی بار کھلی طریقے سے ان کا کام کر سکے. جی چیئرمین صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بالکل آپ نے ایک بڑے پرٹیننٹ پوائنٹ اٹھایا ایجوکیشن کے حوالے سے. پیپلز پارٹی نے کراچی میں سینکڑوں منصوبے شروع کیے ہیں اور اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, لیکن ہم مختلف موقعوں پہ یہ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیگر جماعتیں بالکل کریڈٹ لیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے, میں دکھائے ہمیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے, ہمارا اس ملک کا ایک ہی میگا سٹی ہے, جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے. جی ہمارے لیے, میرے لیے جو ایک مسئلہ آج تک بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن ہے وہ کراچی کے بلدیاتی نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اور وہ لڑتے تھے صوبائی حکومت کے خلاف, کچھ کام نہیں کرتے تھے, نہ کوئی کسی اور کو کام کرنے دیتے تھے. جب سے میں نے مرتضی وہاب کو کراچی کا میئر بنایا ہے, ابھی سے زمین آسمان کی فرق نظر آ رہا ہے. اگر یہ موقع ملا کہ ہمارا صوبائی حکومت ہو اور ہمارا بلدیاتی نظام ہو کراچی اور حیدرآباد میں, تو انشاءاللہ تعالی 5 سال کی اندر ہی اندر ایک واضح فرق نظر آئے گا. چیئرمین صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کل جو 2 روز قبل جو آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ کراچی میں ہوا, اس میں ایک الزام لگا وہاں اس اسٹیج پہ, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی لگایا خاص طور پہ, کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ پیسے دے کے ڈیل کر رہے ہیں تاکہ ایم کیو ایم پاکستان کا بائیکاٹ ہو جائے اور کسی طرح سے ان کی سیاست ختم ہو جائے. آپ اس الزام پہ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ افسوس ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں جو جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں, یہی سیاست کو ہم دفن کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو سچا ہونا چاہیے. جہاں تک ایم کیو ایم لندن میں ہمارا تو تعلقات ان سے نہیں ہے, ہمارا ان سے نہ کوئی بات ہوا ہے, نہ کوئی ریکویسٹ کیا گیا ہے, مگر کراچی کے عوام ایم کیو ایم پاکستان کو تو رد کر چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا پارٹی کے ساتھ سچے نہیں رہے, جو اپنا قائد کے ساتھ, اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو, جو اپنا قائد کے ساتھ سچے نہیں رہے, وہ اس شہر کے ساتھ سچا کیسے رہیں گے؟ یہ بوائیکاٹ شاید الطاف حسین صاحب نے ریسنٹلی اعلان کیا, مگر اس سے پہلے ایک بلدیاتی الیکشن ہوا اور اس سے پہلے بائی الیکشنز ہوتے رہے جہاں ایم کیو ایم پاکستان ہارتے رہے. بلدیاتی الیکشنز میں نے خود ان کا حال دیکھا, وہ اتنا خوف زدہ تھے کراچی کے عوام سے کہ ان کو برا عبرتناک شکست ہوگا, تو وہ بھاگتے رہے بائی الیکشنز سے. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ الیکشنز ہو. یہ جو جنرل الیکشنز ہے یہ بھی شاید وہ پسند کرتے کہ نہیں ہوتے. وہ جانتے ہیں, دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم کا کسی بھی شکل میں اب ان کا فیوچر نہیں ہے کراچی کی سیاست میں. وہ کراچی کا ماضی رہ چکے ہیں. اب ہمیں مل کے اپنا شہر کی ترقی پہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جو نفرت کی سیاست ہے, جو تقسیم کی سیاست ہے, جو جھوٹ کی سیاست ہے, جو یہ پرانا سیاست ہے, اس کو چھوڑ کے سب ایک ہو کے اس شہر کی خدمت کرے. اگر خلوص نیت کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ ہم بہت جلد ایک واضح تبدیلی لے آ سکتے ہیں. ہم جو شہریوں کے اصل مسائل ہیں ان کا حل نکال سکتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے اپنے بجٹ دفتر میں بنانے کے بجائے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے کھلا کچہری رکھیں, وہاں کے عوام سے بات چیت کریں, ان کو بتائیں کہ یہ آپ کا بجٹ ہے, اس بجٹ میں آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم کون سا پہلا کام حل کریں. کیا ہم پہلے پانی کا کام حل کریں, پہلے ہم سڑک کا کام حل کریں. جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ خود فیصلے کریں گے کہ ان کا بجٹ میں کیا منصوبے ہونے چاہیے. میں ایک عوام دوست حکومت چلانا چاہ رہا ہوں, اور یہ ایک بہت ایک ایسا موقع ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس شہر کے عوام اپنا ووٹ ضائع نہ کریں.
वोट उनका ताकत है, उनका अमानत है, उनकी किस्मत के फैसले लिए जा सकते हैं इससे। आप मेरा एक दफा इस इलेक्शन में पहली बार हमारे साथ दे, हमारा तीर को मौका दे। इंशाअल्लाह ताला अगर 5 साल के अंदर हमने आपके लिए डिलीवर नहीं की हो तो किसी और को आप जरूर मौका दे दो। चेयरमैन साहब, आपसे आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी पूछूंगी कि कराची के शहरियों का एक और भी बड़ा अहम मसला है और देरीना मसला है बिजली का मसला, जिस पे महंगे बिल, लोड शेडिंग की शिकायत करते हुए आपको नज़र आते हैं सारे कराची वाले। अब हुआ ये कि कराची में के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस मिल गया है, जो कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप ने अप्रूव किया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और निगरां के साथ मुआहिदा हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो एक तो जहाँ तक हमारा बिजली का मसला है कराची का, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि ये के इलेक्ट्रिक का जो मैंडेट है वो ख़त्म हो जाए ताकि हम इनका मोनोपोली तोड़ सकें। अगर हम इनका मोनोपोली तोड़ते हैं और कराची में कंपटीशन होता है और मुख्तलिफ इदारों को ये मौका मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में ये मौका मिलता है कि ये यूटिलिटी हम कराची के अवाम को पहुंचाए, तो बिजली की बिल्स में भी फ़र्क नज़र आएगा, उनका एफिशिएंसी में भी फ़र्क नज़र आएगा। तो मैं तो इस फैसला को इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करूँगा। किसी इंटरनल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो फैसले करें, इनको इंतज़ार करना चाहिए था कि कौन मुंतखब हुकूमत बनते हैं और वो कौन से फैसले करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक के साथ हो या जिसके साथ हो। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक जैसे हमने थरकोर में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंपनी बनाया, वैसे सिंध हुकूमत कराची को सस्ती बिजली पहुँचाने के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम कराची की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके एक एनर्जी कंपनी शुरू करें, जिससे हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम भी, अपना बिजली पैदा करने वाले निज़ाम भी, और हम कम्पीट करें के इलेक्ट्रिक के साथ। वैसे के इलेक्ट्रिक के थ्रू भी हम चाहते थे और चाहते हैं कि हम ये चीप बिजली पहुंचाए। इसके लिए सिंध हुकूमत ने 2 50 मेगावाट के पावर प्लांट्स कराची के बाहर हमने बनाए। हमने फिर अपना we were the first provincial government to put in a electricity distribution system, जिससे हम ये 50 मेगावाट्स के जो इकट्ठे तो 100 मेगावाट पहुंचाते का बिजली हम के इलेक्ट्रिक को पहुंचाते हैं, और वो सस्ता तरीन जो के इलेक्ट्रिक के पास सोर्स है वो हमारा इन 2 पावर प्लांट से आता है। के इलेक्ट्रिक से हमारा एतराज उनका मोनोपोली पे है कि वो समझते हैं कि सिर्फ उनका ये काम है, कोई कंपटीशन नहीं है। उनकी जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, उनका जो बिल्स का इन्फ्लेशन है, जिसका मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, जिस तेजी से इन बिल्स में इजाफा होते रहते हैं और जिस मुश्किल से लोगों को कराची में बिजली मिलती है। तो एक जो हमारा बिजली का निज़ाम है उसमें तब्दीलियाँ लाने पड़ेंगे। एक दूसरा तब्दीली जो मैं ले आना चाह रहा हूँ वो ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं। सिंध में हम सोलर और विंड का मिलके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बना सकते हैं, ताकि उसके थ्रू भी हम सस्ते कम कीमत पे बिजली पहुंचाएं। और जो गरीब लोग हैं, इसलिए कि मौसमी तब्दीली भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और हमें अपना एनर्जी ट्रांजिशन को यकीनी बनाना है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से हम मुफ्त 300 यूनिट का सोलर निज़ाम दें, और फिर मैं उन सोलर जो मैं सोलर यूनिट दिलवाता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, ताकि उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, वो मैं कार्बन क्रेडिट्स इंटरनेशनल मार्केट पे बेचना चाहता हूँ। इसलिए हमने जो थट्टा और सजावल में प्लांटेशन ड्राइव किया हमारा मैंग्रोव्स का, उसका भी हम कार्बन क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच के सिंध के लिए 20 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से जब हम सोलर एनर्जी दिलवाएंगे लोगों को, उनको मुफ्त बिजली मिले और इसका कार्बन क्रेडिट्स हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच के डॉलर्स में मुल्क के लिए कमाए। इस तरीके से ये मेरा प्लान है, ये मेरा विजन है कि हम इस तरीके से ना सिर्फ कराची को मगर मुल्क भर में
اپنے عوام کو جو الیکٹریسٹی کا تکلیف ہے وہ دور کرے. یہ زبردست آپ کا آئیڈیا ہے اور آف کورس اس کی ایگزیکیوشن کا پلان بھی آپ کے پاس پورا ہے جو کہ آپ کے اس چنو نئی سوچ میں موجود ہے. چیئرمین صاحب ایک اور چیز جاننا چاہیں گے کہ نظام زندگی چلانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت ضروری ہے. آپ نے ایک روز قبل اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بھی یہ بات کی کہ دہشت گردوں کو کے سر کاٹیں گے اور آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کریں گے. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک کوسچن مارک رہتا ہے ہمیشہ, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا چیلنج ہے ہمارا ملک میں, اٹس اے کمپلیکیٹڈ ایشو. اور اس کے ایک دو کازز ہے. ایک کاز اس کا یہ ہے کہ جب معاشی بحران ہے, جب غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی اس طریقے سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں, تو ایک دنیا بھر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب معاشی بحران ہے تو کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں اس کو انکاؤنٹرز کے تھرو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل ہوگا. اس کا حل یہ ہوگا کہ ہم روٹ کاز کو ایڈریس کریں, ہم غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں, جس کے لیے میں نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا. ہمارے لیے جو ایک کمپلیکیشن ہے وہ افغانستان کی وجہ سے, آفٹر دا فال آف کابل, جس طریقے سے دہشت گردوں کو پاکستان میں دعوت دیا گیا کہ آئے آپ فاتح میں اپنا آپ ادھر قائم ہو, اور جیلوں سے رہا کیا گیا, اور وہ لوگ ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے کروا رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہتھیار امریکن استعمال کرتے تھے افغانستان میں, وہ طالبان کے ہاتھ آئے, اور اس کے بعد کسی طریقے سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر میں, چاہے ہمارا کچا ایریا ہو یا جو کرمنلز ہے, ان کے پاس یہ ہتھیار پہنچے ہیں. اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک آپ نے فارن پالیسی کے فرنٹ پہ انگیج کرنا پڑے گا, نہ صرف افغانستان کے ساتھ مگر ریجنلی بھی. ڈومیسٹکلی آپ کا نو ٹالرنس پالیسی ہونا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی ہمیشہ سے یہ پالیسی نو ٹالرنس پالیسی رہا ہے دہشت گردوں کے لیے. باقی جماعتیں ان کے ساتھ مذاکرات کے پاکستان میں دعوتیں دینے کی سوچ سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں, ان کا سر کو ہمیں مل کے کاٹنا پڑے گا. جہاں تک کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی لانگ ٹرم جس طریقے سے ہمیں بہتر کرنا پڑے گا, وہ ہمارا کمیونٹی پولیسنگ کو ہمیں زور دینا پڑے گا, ہمارا پولیس میں انویسٹ کرنا پڑے گا, ہمارا پولیس کا تعداد میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا. اور جو یہ گروپس ہیں ان کے مختلف تنظیم ہیں جو وائلنس میں یقین رکھتے ہیں, اور ان کو کبھی کبھار الیکشنز میں استعمال کیے جاتے ہیں. خاص طور پہ ہمارا بیچارہ کراچی میں ان کو کبھی ملیر سے تو کبھی کرنگی سے تو پتہ نہیں کہاں سے لڑوایا جاتے. یہ زیرو ٹالرنس پالیسی جب میں کہتا ہوں نا, یہ ملک بھر میں ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بیڈ طالبان ہو تو کبھی کوئی گڈ طالبان ہو. ہمیں ان سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کے راستہ روکنا چاہیے. اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس مسئلہ کو ہیڈ آن ٹیکل کر سکتی ہے. اچھا چیئرمین صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایک سوال میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مرتبہ پھر اس دفعہ بھی سن رہا ہے, اتحاد بڑا مضبوطی سے بن رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اپنے عوام سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. پیر کو اس بار موقع دے. خاص طور پہ جو میرے بھائی اور بہن شہر کراچی میں اور حیدرآباد میں رہتے ہیں, ان سے میرا درخواست ہے کہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ پہلی بار ہماری تاریخ میں آپ نے ہمیں پہ یہ اعتماد دکھایا اور آپ نے میرے امیدواروں کو میئر حیدرآباد اور میئر کراچی بنایا. میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو جنرل الیکشنز ہے اس الیکشن میں 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدوار کو جتوائے, تاکہ ہم مل کے بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے آپ کی کام کر سکے. کوئی آپ کو لسانیت کے بنیاد پہ نفرت پھیلا رہے ہیں, کوئی مذہب کی بنیاد پہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں, کوئی بدلہ کے نام پہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں. یہ بدلہ اگر ہوگا تو کراچی سے بدلہ کے عوام سے بدلہ ہوگا. سیاست
بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، سیاست نفرت اور تقسیم اور تشدد کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، سیاست خدمت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں پورا پاکستان ایک طرف، میرا اپنا شہر جہاں میں پیدا ہوا، کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس شہر کی ترقی کا بندوبست کروں۔ اس کے لیے میرا اپیل ہے کراچی اور حیدرآباد کے عوام سے کہ تیر پہ موڑ لگائے۔ چیئرمین صاحب آخری سوال آپ سے کروں گی، مجھے پتا ہے کہ انتہائی قیمتی وقت ہے آپ کا، اور یہ پسندیدہ میرا سوال ہے اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ اس وقت 72% یوتھ پر کمپرائز کرتی ہے، اور آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں خود بھی، تو وہ جو 72% لوگ ان کو آپ کیا میسج دیں گے اس دفعہ خاص طور پہ، کیونکہ ووٹرز بھی وہی انکریز ہوئے ہیں اس میں، اس دفعہ جو تعداد ہے، میں چاہوں گی اس پہ پلیز بات کر لیجیے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے وہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ شاید سب سے زیادہ ان کو ورگلایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ان میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بیج بویا جا رہا ہے۔ آپ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے یہ فیصلے کریں کہ آپ نے اپنی ترقی کے لیے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے اپنے لیے ووٹ ڈالنا ہے۔ میں خود ایک نوجوان ہوں جو ان کا نمائندگی کر سکتا ہوں، یا آپ ان پرانے سیاست دانوں جو پتنی کب سے سیاست کر رہے ہیں، آپ ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ میرے پاس میرا اپنا 10 نکاتی ایجنڈا میں نوجوانوں کے لیے جو 2 پوائنٹس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ایک میرا یوتھ سینٹرز ہے۔ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایسے یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہ رہا ہوں جس میں نہ صرف لائبریری ہو مگر ڈیجیٹل لائبریری ہو، وائی فائی کی ایکسیس ہو، اسپورٹس فیسلٹیز ہو، ثقافت کے اگر آپ ثقافت میں انگیج کرنا چاہیں، موسیقی میں انگیج کرنا چاہیں، جو بھی میں ایسے پازیٹیو اسپیسز کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں جہاں ہمارے نوجوان آ سکے، مثبت چیزوں میں انگیج کر سکے، نہ کہ وہ غلط راستے پہ چلے جائے۔ انہی یوتھ مرکز میں ان کا جو نوجوانوں کا سب سے مین مسئلہ ہے روزگار کا، اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یوتھ مرکز میں ان کے لیے کریئر سروسز کا فیسیلیٹیشن ہو، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکھائیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو روزگار ملے، چاہے وہ اپنا انٹرویو میں ہو، چاہے وہ آپ کا سی وی میں ہو۔ میں چاہوں گا کہ جو سکلز ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہے، ہمارے کافی زیادہ پروگرامز ہیں، مگر ان کو سب ملا کے ایک جگہ پہ یہ یوتھ سینٹرز میں موجود ہو تاکہ تمام ماڈرن سکلز ہم اپنے نوجوانوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل سکلز میں، لینگویج سکلز میں، ماڈرن سکلز میں، جس سے ان کو روزگار ملنے میں آسانیاں ہوگا۔ آخر میں چاہوں گا کہ جو ہمارا کریئر سروسز ہے یوتھ سینٹرز میں، ان کا کام یہ بھی ہو کہ ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کے ساتھ لنک کرے۔ جو اس ملک میں ویکنسیز ہے، چاہے حکومت کے ہو یا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کو، اس کے میں ہم ڈاٹا بیس بنا کے وہاں یہ سارا انفارمیشن موجود ہو تاکہ ہم ڈائریکٹ روزگار کے مواقع کے ساتھ۔ اور یہاں اگر ہمارے پاس وفاقی حکومت ہوا تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ایمبیسیز ہے انٹرنیشنلی بھی، جیسے آپ نے کہا ہمارا پاپولیشن 70% ہے نوجوانوں کا، دوسرے ممالک دنیا بھر کا ان کا پاپولیشن ہے، ان کا جو نوجوانوں کا تعداد وہ بہت کم ہے، تو ان کو ضرورت ہے کہ نوجوان دوسرے ممالک سے آ کے ان کے ہاتھ کام کرے۔ جب میں وزیر خارجہ تھا، میں نے جاپان کی حکومت سے بات کیا، میں نے ہنگری کی حکومت سے بات کیا، میں نے یورپین یونین سے بات کیا، میں نے امریکہ سے بات کیا کہ میرے نوجوانوں کو آپ اپنے ممالک میں روزگار دیں۔ I was very surprised to see کہ جاپان جیسے ملک میں 4 million people they need every year to come and feed their labor market۔ تو یہی میں چاہتا ہوں کہ اپنے یوتھ سینٹرز میں ہم ان کو وہ سکلز دیں، چاہے وہ ٹیکنیکل سکل ہو، چاہے وہ لینگویج سکل ہو، جس سے ہم یا اپنے ملکوں کے روزگار کی بندوبست کر سکے یا ہم ان کو بیرون ملک پہ بھی روزگار بندوبست کر سکے۔ آخری ہمارا جو یوتھ کارڈ ہے اس کے تھرو ہم ان نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، ان کو میں چاہتا ہوں کہ ایک حکومت کی طرف سے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مدد ملتا ہے، ہمارے بے روزگار نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں
उनको माली मदद मिले, उनको इंटर्नशिप्स के साथ हम लिंक करें ताकि वो अपना एक्सपीरियंस भी गेन करे, या स्किल्स के साथ ताकि वो अपना स्किल्स गेन करे, मगर हम उनको माली मदद पहुंचाए जब तक उनको रोजगार न मिले। ये मेरा मंशूर है और मैं अपने मंशूर के ऊपर वोट मांग रहा हूँ कि मैं आपके लिए काम करना चाहती हूँ। बाकी तमाम सियासी जमातें, अगर आपने इनके कैंपेन्स देखे हैं, वो वही पुरानी सियासत, नफरत की सियासत बेच रहे हैं। मैं ही हूँ जो एक नया सोच आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपका आपके कीमती वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।